आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट, क्या धांधली के इल्जामात पर बात खत्म? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की सियासत अब कहां खड़ी है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। जहाँ तक रिपोर्ट कबूल करने का ताल्लुक है, वो तो मैं पहले दिन कह चुका था। जैसी शुरू हुई मैंने कहा जो भी रिजल्ट आएगा हम कबूल करेंगे। अब जबकि सबसे बड़े और बेहद मोतबर इंक्वायरी कमीशन ने 2013 के इंतखाबात धांधली से पाक होने की हतमी तौर पर तौसीक कर दी है, इल्ज़ामात और बहतान तराशी का बाब अब हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए। हमें तवक्को है कि मुल्क व कौम का कीमती वक्त बर्बाद कर देने वाले भी अब सबक सीखेंगे और मनफी सियासत से गुरेज करेंगे। 2013 के इंतखाबात की तहकीकात के लिए बनाए जाने वाले जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट से किसको क्या मिला? कहीं सदमा और कहीं खुशी के शादियाने। इतनी खुशी कि फैसला लेने में देर के लिए मशहूर मियां नवाज शरीफ ने कौम से खिताब का फौरी फैसला कर लिया। वैसे मियां साहब की भी बड़ी बात है, अपनी ही शान है। कराची में हीट स्ट्रोक से आवाम कीड़े मकोड़ों की तरह सड़कों पर मरती रही, लेकिन सड़कों का, शाहराहों का, मोटरवेज का, मेट्रो का इफ्तिताह तो होता रहा, कौम से खिताब नहीं हुआ। रमजान में शदीद गर्मी में कौम लोड शेडिंग का, महंगाई का अजाब सहती रही, लेकिन मियां साहब से खिताब नहीं हो सका। अब पूछने वाले पूछ रहे हैं कि क्या जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पर खिताब करना बनता था? तो इसका जवाब यह है कि खिताब करना बनता था, जरूरी था। आखिर वजारत उज़्मा को, मैंडेट को सनद जो मिल गई है, क्या ये कम खुशी की बात है? और जहां तक सैलाब, महंगाई, लोड शेडिंग, अमन व अमान और हीट स्ट्रोक जैसे मसाइल हैं, तो उन पर काम तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं हो रहा था। धांधली का रोना लगाया हुआ था। अब रिपोर्ट आ गई है, अब तो उनको चुप हो ही जाना चाहिए और उन्हें चुप होना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या तहरीक इंसाफ का चुप हो जाना काफी है, या अब इसको आवाम के सामने आकर उन्हें इन इल्जामात को वापस भी लेना चाहिए? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करके पाकिस्तानी सियासत में एक नई रिवायत डालेगी? कप्तान कहते हैं कि कल रिपोर्ट पर तबसरा करूंगा। क्या इस रिपोर्ट पर तबसरा करने के लिए कुछ बचा है? क्या अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास साबित करने के लिए, अवाम को बताने के लिए कुछ है? क्या अभी भी कप्तान का इसी साल इंतखाबात का ख्याल सलामत है, या इसको जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट ने चकनाचूर कर दिया? और सबसे अहम बात ये, क्या दोनों जमातें वक्त की, हालात की नज़ाकत को समझते हुए एक साथ जमहूरी अंदाज में आगे चलने के लिए तैयार हैं, या अब भी कुछ आने वाले दिनों में हम यही धांधली के रोने गाने और नगमे सुनेंगे, इसी की बातें सुनेंगे? इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है PMLN से मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफ साहब, डिफेंस एनालिस्ट एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ हैं, और सीनियर एनालिस्ट अंसार अब्बासी साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा शौकत यूसुफ साहब, आपसे शुरू करते हैं। इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप सब लोगों ने जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट है उसको आपने कबूल कर लिया है। तो जब कबूल कर ही लिया है तो कहा जा रहा है कि माफ़ी भी वाजिब हो गई है, उसे भी मांगना चाहिए, या आप लोग अभी भी इसी बात पर कायम हैं कि जो इल्ज़ामात आपने लगाए थे वो दुरुस्त है, कि धांधली हुई है, मुनज़्ज़म धांधली हुई है और सारा फ़ायदा नून लीग को हुआ है? देखिए, कमीशन की रिपोर्ट से जो इतना बड़ा इशू उठाया गया इस मुल्क के लिए, जी, कोई ज़ाती इशू तो नहीं था ना, इस मुल्क का इशू है ना। 67-68 साल तो इस हुकूमत के मुल्क के हो गए हैं ना, ठीक, कि मुल्क चल रहा है, यही हुक्मरान चलाते रहे, और यही हुक्मरान, अगर मैं कहूँ कि जी लूटते रहे इस मुल्क को, तो आप कहेंगे जी सबूत नहीं है। तो सबूत ना होने का मकसद तो ये नहीं है कि मुल्क नहीं लूटा गया, मुल्क लूटा गया है, और ये सिस्टम दोनों बातों पे आप कायम हैं? बिल्कुल हम कायम हैं। तो देखिए, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट मानने के बाद मुनाफिकत क्यों कर रहे हैं आप लोग? रिपोर्ट तो हमने मान लिया है, मुनाफिकत क्यों? माफी भी मांग लें, आप फिर इल्जामात से पीछे हो जाए ना, इसका मतलब तो यही है। रिपोर्ट में क्या है आपको पता है? फेहरिस्त हो जाएगी माफी मांगने वालों की। अच्छा, बहुत देखे ना, मॉडल टाउन में 14 अफराद कत्ल हुए, उसकी जो रिपोर्ट आके दबा दी गई। मैं आपके इंट्रो में सुन रहा था जी, कि बड़ा अच्छा इंट्रो था आपका, कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कितनी जल्दी थी इस रिपोर्ट के शाया करने में, लेकिन जो जस्टिस बाकिर नजफी की जो रिपोर्ट थी मॉडल टाउन का, वो क्यों दबा दिया? वो भी तो देखा ना, 80 के करीब जख्मी हुए। देखिए, इतना बड़ा वाकया था, उसको दबा दिया गया।
اور جو یہ رپورٹ تھی جس میں میرے خیال سے اس پرٹیکولر کیس کی بات کر رہے ہیں وہ پھر ہم بڑے اس میں چلے جائیں گے. میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم نے پوری کوشش کی, پوری کوشش کی اور ملک کے لیے کی. پوری کوشش میں ثبوت دینا بھول گئے آپ. نہیں ثبوت نہیں. جو ہمارا دیکھیں نا, یہ جوڈیشل کمیشن ہی تھا نا جس نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنا پورا رول ادا نہیں کیا. یہ اس میں لکھا ہوا ہے نا. یہ جوڈیشل کمیشن نے کہا ہے نا کہ فارم 15 جو مسنگ تھے, پھر بھی بڑے شفاف الیکشن. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میگنیٹک سائز ہے وہ پھر بھی نہیں. میں ایک بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر, کیونکہ وہ تو ایشو ہی ختم ہو گیا تھا, ہمارا دھرنا تو APS بچوں کی وجہ سے ختم ہوا نا, اور ہم نے یہ جو جوڈیشل کمیشن بعد میں بنا, لیکن اگر یہ ہم کہتے رہے کہ پرائم منسٹر اسٹیپ ڈاؤن کر جائے اور تاکہ یہ چیزیں شفاف آ جائیں, تو میں یہ یقین سے کہتا ہوں یہ بتا دیں کہ آج ریزلٹ کچھ چینج ہوتا. کس امید پر آپ لوگ جوڈیشل کمیشن میں گئے تھے, بس یہ بتا دیں, جب آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس ثبوت نہیں ہے, جب آپ کو یہ پتا تھا کہ جو باتیں آپ لوگ کنٹینر پہ کر رہے ہیں وہ آپ کمرے عدالت میں نہیں کر سکتے, اب مسکرانا نہیں, آپ نے اس کا جواب دینا. نہیں, میں نے جواب دینا. تو پھر آپ کس امید پر گئے تھے, اور آج جو آپ کے ورکرز کے دلوں کا حال ہے جن کو آپ نے اس امید پہ پہنچا دیا تھا کہ یہاں رپورٹ آئے گی, وہاں میاں نواز شریف کا استعفا. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ فارم 15 نہ ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے, ٹھیک, اور تو پھر رپورٹ, تو پھر ریزلٹ کہاں سے تیار ہوا؟ فارم 15 ہے نہیں, ریزلٹ کہاں سے تیار ہوا؟ ثبوت تھے آپ کے پاس, ثبوت تو مہیا نہیں کیے گئے تھے. جب بوریاں کھولی 35% میں تو تھے ہی نہیں فارم 15. اگر آپ وہ کہتے ہیں کمیشن نے کہہ دیا کہ یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے, تو رپورٹ پڑھی ہے نا آپ نے, اس میں فارم 15 کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے, پڑھی ہوگی نا آپ نے. میں نے تو پڑھی ہے. تو پھر یہ بات نہیں کرنا چاہیے آپ کو. کرنا چاہیے. میں ابھی بھی کہتا ہوں الیکشن کمیشن کی خرابی ہے ساری. فارم 15 کا نہ ہونا یہ کوئی اچھی شگون نہیں ہے. صاف شفاف الیکشن آپ نہیں کہہ سکتے. صحیح, آپ کو پتا ہے کمیشن کو زیادہ پتا ہے جنہوں نے رپورٹ دی ہے. دیکھیں کمیشن نے اپنی رپورٹ پیش کر دی, وہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے, ایک رپورٹ پیش کر دی ہے. مجھے حق ہے کہ میں اس پہ تحفظات کا اظہار کروں, جو میرے دل میں ہے میں بتاؤں, کیونکہ میں بھی ایک شہری ہوں پاکستان کا. ویسے تو ثبوت تو ان لوگوں کے پاس بھی نہیں تھے نا جو پیٹ پھاڑ کر نکالیں گے اور یہ کریں گے, وہ کہاں چلے گئے. آپ نے بات سنی ہے ان کی, انہوں نے کہا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اعتراض کریں, لیکن میاں نواز شریف صاحب نے یہ کل کہا کہ عوام کا قیمتی وقت برباد کیا گیا ہے اور لوگوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اچھا مشورہ دیا ہے انہوں نے, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کیا آپ لوگوں نے قوم کا قیمتی وقت برباد نہیں کیا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ سر 4 حلقے کھولنے کے مطالبے سے لے کے جوڈیشل کمیشن بنانے تک وقت, کیا وہ وقت کا ضیاع نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ آپ جو معذرت کی بات کر رہے تھے نا, دیکھیں ایک پی ٹی آئی کے حوالے سے میں بات بتا دوں کہ پی ٹی آئی ہیز ٹو ایمرج ایز اے پارٹی ود مور میچورٹی. یہ ایم او یو جس کے بیسس پر ٹی او آرز بنے تھے, یہ ایم او یو سائن کیا تھا ابھی 3 مہینے پہلے, سائن کیا تھا. اس میں یہ لکھا ہوا انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ اگر نتیجہ یہ آئے گا, یہ 3 ٹی او آرز ہیں, اگر یہ ہمارے اگینسٹ آئیں گے, اس میں سے ایک بھی ہمارے اگینسٹ آئے گا, لکھا ہوا ہے کیونکہ اینڈ ہے نا وہ تینوں کے بیچ میں. بالکل صحیح ہے. تو ہم معذرت کریں گے اور اپنے الزامات واپس لیں گے, یہ لکھا ہوا ہے. ابھی یہ نہیں تھا کہ جی ہم اس کو مانیں گے نہیں, اس کمیشن کو نہیں ہم مانتے, چیف جسٹس آف پاکستان کو نہیں مانتے, وہ جو 2 دوسرے ججز تھے اس کو نہیں مانتے. اٹ ہیز ٹو شو سم میچورٹی. اور جب آپ ماننے کی بات کرتے ہیں نا, جب آپ کہتے ہیں کہ جی عمران نے کہا کہ اس کے ڈیسیژن, تو دیر ہیز ٹو بی ہیوملٹی ان اٹ. ایروگنس نہیں ہونی چاہیے کہ جی آپ اس کو ساتھ ایسے چیلنج بھی کر رہے ہیں جس طرح. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے کسی انسٹیٹیوشن کو تو ماننا ہے نا, اور یہ آپ کی انسسٹنس پر بنا تھا, اور یہ بنا تھا ناٹ اباؤٹ irregularities, یہ بنا تھا اباؤٹ اے کانسپریسی. اٹ واز اباؤٹ سسٹمیٹک ریگنگ, اٹ واز اباؤٹ آل آف دوز تھنگس. اور ہوا یہ کہ شروع میں سپریم کورٹ کے جوڈیشل کمیشن نے ایک کویسچنیئر دیا. اس کویسچنیئر میں انہوں نے 3-4 سوال پوچھے ریلیٹڈ ٹو دا ٹی او آرز, اور اس میں فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ اگر یہ کانسپریسی تھی تو یہ کانسپریسی کس نے کی تھی, پلان کس کا تھا, اور آپ اس کا نہیں سن لیں, پورا سن لیں, اور آپ اس کا ہمیں وہ دیں, وہ بتائیں اور سپورٹ دیں, تو ایویڈنس دیں. تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ ان کا جواب جو ہے ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی وٹنس نہیں ہے. دس از واٹ حفیظ پیرزادہ ہیز ریٹن in that questionnaire. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو دیا تھا وہ انہوں نے مانا نہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے, اور انہوں نے یہ کہا یہ آپ کا کام ہے, یہ جوڈیشل کمیشن میں کیوں گئے تھے, لارڈشپ یہ آپ کا کام ہے نکالنا. تو بھائی وہ کیوں نکالیں گے, کہا تو آپ نے تھا. عمران خان نے یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں, سچے مسلمان ہیں, کہ جب عمران خان یہ تمام الزامات لگا رہا تھا کہ یہ کانسپریسی ہوئی ہے جس میں جسٹس رمدے, جسٹس افتخار چودھری, نواز شریف, نجم سیٹھی,
اردو بازار، یہ تمام الزامات لگا رہے تھے تو یہ بلیو نہیں کر رہے تھے، اور عمران نے ریپیٹڈلی کہا کہ ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، اب آپ بھی ایک بات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو یہ اسی وقت ختم نہیں ہو سکتا تھا؟ اگر آپ 4 حلقوں کی چھان بین کروا لیتے۔ No, there is a lesson in that. Let me tell you. There is a process that is defined in the Pakistani law. پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے ایک فل سٹاپ ایک قومے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ 4 حلقے جب یہ کہتے تھے کھلے تو کھلے ہوئے تو تھے ٹریبیونل میں۔ آپ کی کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آرٹیکل 225 میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کو کنسرن ہوگا الیکشن کا تو کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جائے گا الیکشن ٹریبیونل، اور یہ گئے تھے۔ یا تو یہ نہیں گئے ہوتے نا، دیکھیں 77 میں الیکشن ہوا تو پروونشل اسمبلی کے الیکشن سے پہلے اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا۔ انہوں نے فائل بھی کیا پٹیشن اور اس میں لڑے بھی ہیں جہانگیر ترین کے خلاف، جو وہاں تحقیقات ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ نے آج سے 6 مہینے پہلے ایک ویو دیا ایک پٹیشن پر کہ the only forum for election irregularities is tribunal۔ اچھا پی ٹی آئی کے لیے کیوں کھولتے ہیں؟ JUIF نے بھی کہا تھا سب کے کھول دیتے، کیا مطلب کھول دیتے بھائی؟ کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، there's a constitution about Pakistan۔ اگر ابھی الیکشن ہوگا everything is run through the constitution نا، کھولنے کا مطلب الیکشن ٹریبیونل کی بات ہوئی نا، الیکشن ٹریبیونل کی بات ہوئی، عمران understand that this country is run through the constitution اور وہ rule of law ہم نے نہیں خلاف ورزی کی۔ اگر انہوں نے کھلوانے تھے، اگر ان کو کنسرن تھا تو یہ سپریم کورٹ میں پہلے دن کیوں نہیں چلے گئے تھے؟ الیکشن ٹریبیونل کی بات کر رہی ہوں، وقت ضائع ہونے کی جس میں سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے، باقی کے لیے کیوں نہ کھولتے؟ پیپلز پارٹی نے بھی کہا تھا یہ کون ہے مہاراجا ہیں سعد رفیق کے خلاف فیصلہ کس نے دیا ہے؟ ٹریبیونل نے نہیں دیا تھا، تو ہم مانتے ہیں۔ کہاں مانا آپ نے؟ کیا نہیں مانا؟ آپ نے دیکھے نا بھائی جو لاء میں لکھا ہے اس کو چیلنج کریں، لاء میں لکھا ہے۔ جج تو تھا نا، جج نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، وقت ضائع ہوا ہے۔ میں اب اسی پوائنٹ پہ آؤں گی، وقت ضائع ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ کیا کس نے ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے یا مسلم لیگ نون نے یا دونوں نے مل کے کیا ہے؟ چونکہ نون لیگ تو یہ تاثر دے رہی ہے کہ ہر ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہ ان کا دھرنا تھا، دھرنے نے ہر چیز کو بریک لگا دی تھی، ورنہ ابھی بجلی بھی ہوتی، پانی بھی ہوتا، ڈیمز بھی بن گئے ہوتے، گیس بھی ہوتی۔ دھرنا نہیں ہوتا تو سب کچھ ہوتا۔ ان کو موقع دے دیا نا آپ نے، اور یہ پی ٹی آئی کا قصور ہے کہ آپ نے ان کو موقع دیا، جس کی وجہ سے آج وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دھرنوں کی وجہ سے ہم فیل ہو گئے، ویراز حقیقت ایسے نہیں ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر دھرنے 126 دن کے تھے تو آج 2 سال ہو گئے نا بالکل، تو دھرنوں نے کیا ہر چیز روک دی تھی؟ دھرنوں سے پہلے کا معاملہ بھی دیکھ لیجیے۔ اور یہ دھرنے جو تھے، میں بالکل اس چیز کا اس کو بلیو کرتا ہوں کہ اگر گو یہ حکومت کا کام نہیں ہے، میں زبیر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ حکومت نے حلقے نہیں کھولنے تھے، بالکل ٹرائبونلز نے کھولنے تھے۔ تو ٹرائبونلز کے اوپر کوئی ہے ان کو چیک کرنے والا کہ وہ وقت پہ اپنا کام انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ کہ اس ملک کو مادر پدر آزاد کرتے ہوئے ٹرائبونلز کے حوالے کر دیا جائے، ٹرائبونلز اپنا کام نہ کریں، حکومت کا یہ میرا کام نہیں ہے، تو کدھر جائیں؟ یہ ملک کدھر جائے؟ ایک بات اور بھی مد نظر رکھیں کہ جب جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ ہوا تھا تو یہ سب پارٹیز نے کہا تھا نا، صرف پی ٹی آئی نے تو نہیں کہا، سب نے کہا تھا۔ اس سے پہلے بھی کہتے تھے، زرداری صاحب جو ہیں آن ریکارڈ ہیں کہ یہ ROs کا الیکشن، عمران خان کو فون کر کے کہا تھا، زرداری خود کہا تھا، آج بھی کہتے ہیں۔ آج بھی میں ان کی آرگومنٹ سن رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم تو اس فیصلے کو اس لیے مان لیں گے کہ ہم چاہتے ہیں جمہوریت کو آگے لے کر چلیں، جمہوریت کو لے کر چلیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بھی شاید یہی اب بات کریں گے کہ جناب ہم اس فیصلے کو مانتے ہیں، کیونکہ اس میں اگر آپ پھر سے وہ کوشش کریں گے کہ تناؤ اور تصادم ہو تو پھر جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے۔ ایک یہ بھی ایک دو باتیں اور اسی کے ساتھ، ایک تو جو ابھی معافی کی شروع میں بات ہوئی، آپ کے خیال میں کیا پاکستان تحریک انصاف نے، میں وہی پوچھتی ہوں، جو رپورٹ آ گئی کیا آپ سمجھتے ہیں معافی مانگنی چاہیے؟ اور دوسری بات، کیا تحقیقات ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے بھی جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے دھرنے کے پیچھے تھے، اور آپ سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی اور بھی ان کے ساتھ تھا، دھرنے میں پیچھے تھا، اس کو بھی بے نقاب ہونا چاہیے؟ یہ بتائیں نا کون آپ کے خیال میں کوئی دھرنے کے پیچھے تھا؟ یہ تو اس کی ایک منٹ آپ کو بتانا اس کی انفارمیشن انہی کے پاس ہے۔ آپ کے خیال میں تھا یا نہیں تھا؟ پی ٹی آئی obviously شاید لیکن صاحب کوئی تھا یا نہیں تھا؟ آپ کے سامنے ہوا نا سب کچھ، خیال تو ہوتا کوئی آپ کے نہیں تھا یا تھا؟ اس طرح کا سوال جو ہے وہ آپ مجھ سے تب کریں کہ یا تو میں نے کہا ہو کہ ایسے ہی سوال میں ہزار باسی صاحب جی آپ کیجئے نا ان سے جواب۔ اینالسٹ تو اپنی رائے دے گا۔ اینالسٹ کا بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے آدمی ایک سٹیج پہ چڑھ کے لیڈر جو ہے وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ امپائر کا اشارہ آنے والا ہے، تو پھر کوئی تو تھا، کس امپائر کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اس کی انگلی اٹھنے والی ہے؟ یہ ان سے سوال پوچھنا چاہیے، بالکل پوچھنا چاہیے۔ اور کیا ایسے لوگوں کے کہنے پہ کیا واقعی آپ نے یہ سارا کام چلا دیا؟
ٹھیک کسی کے کہنے پہ یہ کام چلا دیا یا جینوائن آپ کا دھاندلی کا ایشو تھا؟ یہ سوال جو ہے اس کا جواب انہیں دینا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ سوالات اٹھ رہے ہیں ان سے جوابات لیں گے. ایک اور بات بتا دیں, ہماری سیاست میں, اب میں اس سے ہٹ کے پوچھ رہی ہوں, آپ کے خیال میں ہماری سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا تھوڑا بہت ہاتھ ہے یا کوئی بھرپور کردار ہے؟ نہیں, سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے ماضی میں, بھرپور بالکل رہا ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. یہ آپ نے جنرل اسلم بیگ اور جنرل دورانی کو باقاعدہ مقدمے میں لائے اور یہ ثابت کر دیا کہ پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوئے تھے. تو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا, پر یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیا صرف اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا یا وہ ایک میوچول رول تھا. آپ کے پولیٹیشنز بھی ان کے ساتھ رہے. دھرنے کے حوالے سے کچھ بڑے نام بھی سامنے آئے, آئی ایس آئی کے سربراہان کے نام سامنے آئے, خاص طور پہ جنرل پاشا کا وہ ساتھ تھے. تو آپ کے خیال میں اتنے بڑے بڑے لوگ اس دھرنے کے پیچھے تھے, پھر بھی یہ مقصد اپنا حاصل نہیں کر سکا, یا پھر ان سے اتنا ہی کام لینا تھا جتنا لیا گیا؟ کیا خیال ہے اس پہ؟ دیکھیں, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں سے کوئی اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ اتنا بڑا ٹاسک قوم کے سامنے جو لے کر نکل آئے ہیں اور پھر اتنی ہائپ جو کریٹ کر رہے ہیں, اس کے پیچھے پلاننگ کیا ہے اور کس حد تک اس کو لے جایا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ, اور ایک مجھے اور پوائنٹ بھی کہہ لینے دیجیے, یہ جو ٹی او آرز ہے نا, جس کی وجہ سے آج یہ مصیبت کا شکار ہو گئے, ساری پارٹیوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی. اب یہ ٹی او آرز ان کو وقت ثابت کرے گا کہ یہ ٹی او آرز کی جو ورڈنگ تھی, منظم دھاندلی, کیسے منظم دھاندلی؟ کوئی کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اس کو ریموٹ کنٹرول کر رہا تھا, تو اس میں زیادہ ایمفیسس ان کا دھاندلی پہ ہونا چاہیے تھا. اور الیکشن کمیشن کے رول, اگلا سوال آپ مجھ سے کریں گے تو میں اس پہ بحث کروں. سر میں اس پہ بھی آتی ہوں, لیکن الیکشن کمیشن میں بات کر رہی تھی, اس پہ انصار عباسی صاحب کی رائے بڑی ضروری ہے. اس سارے معاملے کی جڑ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے, انصار عباسی صاحب سے میں دیتی ہوں, آپ ان کا بھی سن لیجیے گا ذرا. پاکستان تحریک انصاف آپ کے خیال میں اس وقت کہاں کھڑی ہے, اور ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا اس کو استعمال کر لیا گیا ہے اور یہ کسی کے اشاروں پر چل رہے تھے, ان کے پیچھے کچھ تھا؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ رائے دیں گے نا اس پہ؟ دیکھیں میری ذاتی رائے میں پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے خیال ہے کہ بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے فار پی ٹی آئی, بیکاز جس قسم کے بھی ایلیگیشن لگائے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں الزامات لگائے گئے, وہ کہتے ہیں نا معافی کی جو بات آپ کہہ رہی ہیں. دیکھیں, جب آپ نام لے کے انڈیویجولس کو, آپ نے چیف جسٹس افتخار محمود چودھری کو بولا, رمدے صاحب کو بولا, آپ نے فخرو بھائی کو بولا, آپ نے بار بار نجم سیٹھی, میر شکیل الرحمان, جنگ گروپ نہیں, وہ تو ان کا نام اینڈ سو مینی ادرس. دیکھیں, جب آپ نے ان لوگوں کے اوپر اتنے سیریس الزامات لگائے اور کسی کے بارے میں آپ نے ایک ذرہ برابر ایویڈنس نہیں دیا, ایکسپٹ یہ جو ہیں سیٹھی صاحب, وہ تو ان کو تو بلا لیا گیا, 35 پنچرز کی بات وہاں پہ بھی نہیں ہوئی, باقی کسی کا ذکر ہی نہیں ہوا. میں کہہ رہا ہوں کتنی زیادتی کی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آروز دوسری پولیٹیکل پارٹیز نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہاں ریپرزینٹ کر رہی تھی. کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے آروز کے اگینسٹ کوئی بیان دیا, کوئی ثبوت دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا. یہ باتیں ساری سیاسی جو باہر کی گئی. دیکھیں, مجھے اس میں 1% بھی شک نہیں ہے کہ یہ جو لندن پلان بنا تھا, کس طرح سے چودھری شجاعت صاحب کو یہاں سے بھجوایا گیا, کس طرح سے خان صاحب وہاں پہ گئے, کس طرح سے قادری صاحب کو کینیڈا سے بلا کے وہاں پہ میٹنگ ہوئی. اور اب میں آپ کو بتاؤں, ریسنٹلی ڈیفنس منسٹر نے کہہ دیا نا کہ 2 لوگ, شجاع پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام, اور ظہیر الاسلام ریٹائرڈ نہیں, دین ڈی جی آئی ایس آئی, یہ تو ان کی معلومات ہے. میں اپنی معلومات آپ کو دیتا ہوں. گورنمنٹ کے پاس کنکریٹ ایویڈنس تھا کہ جنرل ظہیر الاسلام اس چیز میں انوالو ہیں. انہوں نے یہ مسئلہ ڈسکس کیا آرمی چیف کے ساتھ بھی, انہوں نے جنرل ظہیر کو بھی بلایا. جنرل ظہیر, پرائم منسٹر نواز شریف, چودھری نثار علی خان, انہوں نے کہا کہ آپ یہ ان کو جا کے ڈیفیوز کریں سچویشن. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کرتے تھے, وہ جا کے آگے ان کو اور آگے بھجوا دیتے تھے. سو یہ ڈیفنس منسٹر کا جو بیان ہے, اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. اچھا, جنرل راحیل صاحب کے ساتھ انہوں نے جتنی دفعہ ڈسکس کیا, ہمارے چینل چلاتے رہے کہ جی وہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں, یہ وہ. میں نے جتنے لوگوں سے بات کی, کمپلیٹ کانفیڈنس. اگر سپورٹ کسی نے کیا ہے نا, آپ کو یاد ہوگا کہ سپٹمبر 2014 میں رائٹرز کی ایک سٹوری تھی کہ 4-5 جنرلز کے بارے میں کہ وہ بہت پریشر ڈال رہے ہیں. یہ جب یہ سارا ڈرامہ اوپر آ گیا, ان لوگوں نے پریشر ڈالا جنرل راحیل کے اوپر کہ جی یہاں تو اب انٹروین کرنا چاہیے, یو مسٹ انٹروین, اور آپ لیں استعفیٰ جا کے ان سے. انہوں نے کہا, یہ میں رائٹرز کی سٹوری کی کوٹ کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے, ہم سٹیبلٹی لانا چاہتے ہیں اس ملک میں. یہ جنرل راحیل کے کورس تھے.
آپ جا کے پرائم منسٹر سے پوچھیں ان کا ویو کیا ہے جنرل راحیل کے بارے میں. سو مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑا یہ مسئلہ ہوا. سزائیں ملنی چاہیے ایسے لوگ, ان کو تو معافی مانگنے کی بات کریں, لیکن جنہوں نے ان کی مدد کی سزا ملنی چاہیے. سزائیں نہیں دے سکتے. سزائیں استعمال ہونے اور کرنے کا کھیل ختم ہونا چاہیے. باسی صاحب استعمال ہونے کا نو لیس دین دا پریزیڈنٹ آف پی ٹی آئی, اس وقت کے پریزیڈنٹ جو پی ٹی آئی کے تھے جن کا نام ہاشمی تھا, جاوید ہاشمی, ان کا بیان انہوں نے جو کہا, اور آپ ان کے اوپر کتنا ٹرسٹ کر سکتے ہیں. 100% انہوں نے بات کی تو آپ ٹرسٹ 50% کریں گے, 70-80% ان کی اپنا ایک اسٹیچر ہے, اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو انہوں نے باتیں کہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کو استعمال کیا گیا, پی ٹی آئی استعمال ہوئی, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ملک میں استعمال ہوتی رہیں گی, پی ایم ایل این بھی استعمال ہوتی رہی ماضی میں, پاور کوریڈورز میں آنے کے لیے لیڈرز کو کسی شارٹ کٹ کو استعمال کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, اور جب تک آپ شارٹ کٹس کی کریں گے نا. عمران خان ان لوگوں میں سے تھے جن کے میں بھی بہت بڑا فین تھا. استعمال میاں صاحب, عمران خان وہ پولیٹیکل لیڈر ہے جس نے ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کریٹ کی پاکستان میں, جو کہ فینومنل ہے بھٹو صاحب کے بعد. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس قسم کا ان کا کنڈکٹ رہا, اور پھر دیکھیں عمران خان خود سچا آدمی ہے نا, یہ سب کہتے ہیں. یہ کیا سچ ہے کہ آپ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں؟ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ان جرنلسٹ میں سے ہوں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو 2-2 کروڑ. میٹنگ ہماری ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ, اب نام ان کے ذرا 16 جرنلسٹ کے نام نکالیں, اور پھر کسی نے آ کے کان میں کہہ دیا نا, اور کنٹینر پہ, اور اسی وقت کہہ دیا کہ جی آج 17 یا کل 17 جرنلسٹ ملے تھے اور 2-2 کروڑ کھا گئے. خدا کا واسطہ دیکھیں, مجھے بتائیں یہ کیسا سچ ہے, یہ کیسی سچائی ہے کہ اتنے کیسا سچ ہے, ذرا یہ بتا دیں. اور یہ جو لیبل آپ لوگوں پہ لگ گیا ہے نا کہ آپ لوگ استعمال ہو چکے ہیں, اس کو آپ کیسے ہٹائیں گے, کیسے آپ اسے غلط ثابت کریں گے؟ ایک طرف تو آپ اتنا بڑا جو اس کا الیکشن کا پروسیس ہے, آپ کہتے ہیں ثبوت. اب انہوں نے اتنے سارے الزامات لگائے کہ پی ٹی آئی استعمال ہوئی, پی ٹی آئی, یہ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پریزیڈنٹ نے خود کہا. نہیں پریزیڈنٹ چھوڑے, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ آپ کے پریزیڈنٹ نے خود کہا. دیکھیں نا, آپ قومی چینل پہ اتنے بڑے صحافی ہو کے عمران کس بیسس پہ کہہ رہے تھے, ان کے پریزیڈنٹ نے خود کہا. وہ پھر ہمیں بتا دیں. آپ دونوں ایک, لیکن آپ دونوں ایک تو مجھے بتا دیں نا, ان کے آپ دونوں ایک تو میں ایک ہی جواب. ڈیفنس منسٹر آف پاکستان آپ مجھے بتائیں کہ پہلی بات آپ سن لیں نا, دیکھیں ڈیفنس منسٹر اگر معافی مانگنی ہے تو وہ لوگ مانگے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, جن کے سپریم کورٹ کے نام پڑے ہیں, جو میگا پروجیکٹ میں جن کے نام پڑے ہیں, میگا کرپشن میں, ان کو معافی مانگنی چاہیے. کون سی؟ اب ہم دوسرے ایشوز پہ جا رہے ہیں, آج وہ ٹاپک نہیں ہے. دیکھیں نواز پی ٹی آئی نے سائن کیا ہے کہ ہم معذرت کریں گے اور الزامات واپس لیں گے. میرا اندر حوصلہ تھا, میں نے آپ کی ساری باتیں سنی, مجھے پتا تھا آپ سارے ایک ہیں تو میں جواب ایک ہی دوں گا نا. بالکل. شہباز شریف نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ آپ ووٹ کس نعرے پہ انہوں نے مانگے, تو انہوں نے معافی مانگی ہے کون سے ابھی تک؟ ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بجلی لے آؤں گا, یہ کروں گا, پیٹ پھاڑ کے نکالوں گا. اب وہ لوگ کہاں گئے؟ اگلے الیکشن میں دیکھ لے گی, قوم تو دیکھے گی, لیکن معافی تو مانگ لے نا, معافی تو مانگ لے کم از کم. یہ کلچر تو کوریڈور آف پاور میں آنے کے لیے آپ شارٹ کٹ کے پیچھے لگ گئے. یہ الزام ہے, اب یہ الزام ہے, میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں. دیکھیں آپ, یہ آپ کی کیا خیال ہے, یہ لڑائی ختم ہو گئی ہماری؟ یہ اسٹیٹس کو کے خلاف لڑائی تو اب شروع ہوگی, میں ابھی آپ سے کہتا ہوں اب شروع ہوگی. دیکھیں اگر آپ کسی کا یہ خیال ہے کہ مورال گر جائے گا, ہمارا مورال گرا نہیں ہے, ہمارا مورال بوسٹ ہوا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ پہلا ہے. دیکھیں گرتے ہیں شاہ سوار, گرتے ہیں شاہ سوار, لیکن شاہ سوار گرتے ہیں اٹھتے ہیں انشاءاللہ, اور ہم اٹھ رہے ہیں. دیکھیں ایک جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آنے سے آپ کیا کہتے ہیں مورال ہمارا گرے گا؟ کیوں؟ ہم نے اس ملک کو لوٹا ہے کیا؟ 67 سال حکمرانی ہم نے کی ہے, چوریاں ڈاکے ہم نے ڈالے ہیں کیا؟ یہ چیز ہمیں نہ کوئی سکھائے. ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے, ہمارے پیچھے اللہ کی طاقت اور عوام کی طاقت انشاءاللہ تعالی یہ ثابت کریں گے ہم آپ کو. بڑے بڑے جلوس ہمارے کوئی. ٹھیک, بات جو ابھی ہو رہی تھی کہ نون لیگ مسلسل یہ تاثر دے رہی ہے نا, جنرل پاشا کا نام لے رہی ہے کہ وہ ان کے دھرنوں کے پیچھے تھے, ابھی بھی آپ لوگ اس بات پر قائم ہیں؟ اور ذرا شارٹلی بتا دیں مقصد کیا تھا انہیں استعمال کرنے کا آپ کے خیال میں؟ قوم کے سامنے یہ چیزیں بھی آنی چاہیے. میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے, I am not private to information, they were led to believe, there was no such thing, but they were led to believe کہ ان کے پیچھے کوئی ہے. ہمارے پیچھے کہتے ہیں انہوں نے بات کی کہ جی لندن پلان بنا تھا. لندن پلان کہاں سے بنا تھا؟ ماڈل ٹاؤن میں 14 افراد آپ لوگوں نے قتل کیے. جو ونڈو اپرچونٹیز ہے آپ کے خیال میں انہیں کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیسے بند ہو سکتی ہے؟ ورنہ تو دیکھیں نا, کبھی لندن پلان آئے گا, کبھی واشنگٹن پلان آئے گا, کبھی دبئی پلان آئے گا, اور ہم ایسے دیکھتے رہیں گے, چونکہ اس دفعہ بھی ہم دیکھتے ہی رہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو آپ کی حکومتیں ہیں اور آپ کی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے. ہماری تاریخ تو بھری ہوئی ہے نا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیا کہا کہ کون ہے جو اس کا شکار نہیں ہوا, کون ہے جو اس راستے میں جس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے ہوئے مختلف اپنے راستے اختیار نہیں کیے. یہ تو ہماری تاریخ ہے, یہ بھری ہوئی ہے. اور کب یہ کیا جاتا ہے؟ جب اپنے اندر کمزوریاں نظر آئیں پھر آپ کسی کا سہارا ڈھونڈتے ہیں. کبھی ہم امریکہ کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری کرسی بچا لے, کبھی ہم اسٹیبلشمنٹ کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دے دے. اس کا اثر کیا ہوا کہ اس ملک میں پھر وہ رول بھی انہوں نے آ کے کیا, پھر سیاستدانوں میں اور آپ کے جو فوج ہے اس کے درمیان اس طرح کی بھی غلط فہمیاں پیدا ہوئی. تو میرا خیال ہے اس میں میچورٹی کا ثبوت چاہیے, اور پرفارمنس اگر آپ دیں گے تو پھر آپ کو سہارے. زہر عباسی صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے کہ گورنمنٹس اپنی پرفارمنس کے ساتھ, وہی جو میں نے بات کی, یہ فنڈامنٹل بات ہے. میں آپ کو بتاؤں, ورنہ یہ سازشیں ہوتی رہیں گی. ایک تو ہمیں انسٹیٹیوشن ریفارمز کرنے چاہیے, سب سے پہلی بات یہ ہے. اور تمام انسٹیٹیوشن, اس میں ISI کی میں بات کر رہا ہوں, کہ تاکہ آپ ریگولیٹ کریں, تاکہ وہ سیاست کی طرف نہ آئے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی ہو سکتی ہے, جیسے ہم نے ٹرکی میں دیکھا, میاں صاحب نے یہ جو کہا نا کہ جی ہاں میرے ٹائم ضائع ہوا, میں آپ کو بتاؤں وہ اتنا کچھ کر سکتے تھے. بالکل بریک لگی ہوئی ابھی تو کہا جا رہا ہے, لیکن اس کا آنسر میرے سے یہ ایزیوم کیا جا رہا ہے کہ پرفارمنس ہوئی نہیں ہے, تو اس کا میرے سے آنسر ایک ریفارم انٹروڈیوس نہیں کیا. ذرا آپ کو پرفارمنس بتائیں گے بریک کے بعد. میں بریک لے لوں, بریک کا وقت ہو رہا ہے, دیکھ رہے گا نیوز بیٹ, لیتے ہیں بریک. اچھا زبیر عمر صاحب, ابھی بریک میں آپ ایک بات کر رہے تھے, میں وہی آپ سے پوچھوں گی کہ کل میاں نواز شریف صاحب نے جو کہا کہ اب یہ الزام تراشیوں کا باب بند ہونا چاہیے, سلسلہ ختم ہونا چاہیے, سچ بتائیے گا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جس طرح کی بیانات آپ کے وزراء کی جانب سے کل سے آ رہے ہیں, جو مسلم لیگ نون کا بیہیویئر ہے, جو ان کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا یہ ممکن ہے, یا اب رپورٹ کے بعد اب کسی نئے سیاسی تناؤ کی جانب بڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایسا تو نہیں؟ دیکھیں, بالکل ایک تو پرائم منسٹر کی جو ٹون ہے, اور بالکل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کل جو میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر کے ساتھ, جس میں یہ ان کو بریف کیا گیا تھا فرام دا لیگل سٹینڈ پوائنٹ اس ججمنٹ کے بارے میں, اور اس میں تقریر کے بارے میں کہ جی تقریر کیا کریں گے, اس میں پرائم منسٹر نے بالکل کلیئر کٹ گائیڈ لائنس دی تھی. اینڈ دیٹ از وائی آئی واز دیئر, بیکاز آئی ایم پارٹ آف دی میڈیا کمیٹی, اور میڈیا کمیٹی کے لوگ فالو کرنے کے لیے دی تھی نا. نہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ پلیز دیکھیں, اتنی بڑی جب پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے نا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایکسیپٹیبل ہے کہ جی جو مرضی جو کہتا رہے, لیکن بالکل ہمارے جو ہے کہ ہمیں ایروگنس نہیں دکھانی, اور اس میں ہمیں ونر اور لوزر تلاش نہیں کرنا. لیکن ایسا ہو رہا ہے نہیں. دیکھیں بات یہ, میں آپ کو ابھی, اچھا میں آن بہاف آف پی ایم ایل این ایک چیز کہوں, آن بہاف آف پی ایم ایل این ایک چیز کہوں, ہم یہ تو آپ نے یہ ذکر کیا تھا معذرت کا, تو میں نے ایم او یو کا ریفرنس دیا تھا, ہمیں نہیں چاہیے کوئی اسحاق ڈار نے کہہ دیا ضرورت نہیں ہے, نہیں ہے نا, تو اسحاق ڈار وہ کہہ رہے ہیں ہم مانگیں گے بھی نہیں. اچھا وہ مانیں گے یا جو بھی ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی الزام تراشی اس سلسلے میں, باقی تو کرٹیسائز ان کا حق بنتا ہے پرفارمنس پر, جو بھی ہے, وار اینڈ ٹیرر ہے, اکانومی ہے, اس پر ضرور کریں, تنقید کریں, اور ہم ضرور بحث کرنے کے لیے آج یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ کل سے بند کر دیں گے, آئی ول سائن آف, اور میں پرائم منسٹر سے کرواؤں گا کہ جی ہم بالکل بند کر دیں گے ان پر بہتان لگانا. 2013 کے الیکشن کی ہمارے نظر میں سٹوری اب بند ہونی چاہیے, اینڈ وی ہیو ٹو موو فارورڈ. آپ پہل کر لیں, آپ اپنے وزراء کو کہیں کہ وہ اپنے بیانات پہ نظر ثانی تو کرے. اب میں نہ وہ بیانات بتانا چاہتی ہوں نہ آپ کے وزراء کے نام. بہرحال رپورٹ آ گئی ہے, اور اب سارا جو خرابی ہے وہ الیکشن کمیشن پر وہ نکل گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے یہ ہوا تھا. اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن کے جو اراکین ہیں انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے, یا حکومت کچھ سوچے گی؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ سب کی رسپانسبلٹی ہے. سب کی رسپانسبلٹی اس لیے ہے کہ الیکشن ریفارم کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے پارلیمنٹ میں, اور سب کو نہیں سب کو سنیں, جتنی ہماری رسپانسبلٹی ہے اتنی پی ٹی آئی کی رسپانسبلٹی ہے. قوم جو دیکھ رہی ہے, اگر چلے سلو ہوا ہے, مان لیا, تو آگے اب بڑھنے کا وقت آ گیا نا, سائن آف کر لینا, آ کے کہیں کہ جی کریں, میٹنگز کریں, ہر ہفتے کریں, سب کے سامنے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہیں کہ جی ہر ہفتے دیٹ از واٹ دا ڈیمانڈ آف دا نیشن از. یہی چیز سامنے آئی ہے, irregularities, and let's commit ourselves. حکومت آپ کی ہے, ایجنڈا آپ نے کیری کرنا ہے. سر اجلاس کتنے ہوئے اس کے تو کریں آپ. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, آپ لوگ سب بات کر رہے تھے کہ ہم بہانہ کر رہے ہیں پرفارمنس کا, اس کا
یہ دھرنے کے پرفارمنس کی نہیں، میں نے اس کمیٹی کی بات کی ہے، کمیٹی کی بھی بات، اجلاس کم ہوئے، کیا وجہ ہے، اس اہمیت کیوں نہیں دی گئی اس ایشو کو، کیا وجہ ہے کہ ہماری جو سپیڈ تھی وہ کمزور ہے، بالکل میں ماننے کے لیے تیار ہوں، سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا، ماننے کے لیے جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب چلے آگے بڑھنے کی تو بات کریں نا. آپ سنجیدہ بھی نہیں ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے آپ سنجیدہ بھی نہیں ہیں، سنجیدہ مطلب اسمبلی میں آتے نہیں. عمران خان کب آئے ہیں اسمبلی میں؟ آنے کے بعد بھی جب فیصلہ کر لیا کہ واپس اب وہ آئیں گے کہا جا رہا ہے، اب آئیں گے پرائم منسٹر کو تو ہم نے راستہ دکھایا ہے اس میں. جی آپ لوگ سنجیدہ ہیں نا اس میں، یہ اس ریفارمز کے حوالے سے، انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، بس کہنے سے ہو نہیں جاتے نا. ہمارے مینیفیسٹو کا پرائم منسٹر کو کس نے راستہ دکھایا ہے اسمبلی کا؟ ٹھیک، شاہد لطیف صاحب، اب یہ الیکشن کمیشن کے تحت جو الیکشنز ہوئے ہیں اور جو کچھ اس میں ہوا ہے، تو یہ کسی منصوبہ بندی کے تحت تو نہیں ہوا ہے، یہی بات کی جا رہی ہے، لیکن نالائکیوں کی وجہ سے ضرور ہوا ہے. آپ کے خیال میں اس کی سزا کس کو ملنا چاہیے؟ پورے 2 سال یہ قوم، ہم سارے میڈیا اور سیاستدان اسی چیز میں الجھے رہے، لگے رہے نا کہ دھاندلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، کب ہوئی، کیسے ہوئی، کس نے کی، تو کس کو سزا، احتساب ہونا چاہیے اس بات پر؟ بالکل ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں قوم بھگت رہی ہے. کس کا؟ یہ اس وقت جو معاملہ ہمارے سامنے ہے، دیکھیں الیکشن کمیشن کی تو پہلے دن سے پرفارمنس غلط ہے. وہ جو ہم ریفارمز کی بات کر رہے تھے اس وقت بھی یہ جو سٹنز وغیرہ اور احتجاج ہو رہے تھے وہ ریفارمز کے بارے میں ہو رہے تھے. لیکن الیکشن کمیشن تو کہتا ہے ہمیں کلین چٹ مل گئی. نہیں، الیکشن کمیشن کو کلین چٹ اگر مل گئی نہیں، دیکھیں بات سنیں، دیکھیں بات، اول تو یہ کہ 2013 کے اول تو یہ کہ اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. یہ ایک جوڈیشل کمیشن ہے، یہ کوئی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ہے اور بہت سارے کمیشن ہو چکے. اور اس ریفرنس میں آپ نے پہلے کہا کہ اب ہم وہ ماڈل ٹاؤن والی بات نہ کریں. جوڈیشل کمیشن نے وہاں بھی تو فیصلہ دیا تھا نا، تو اس میں کوئی اسپیچ نہیں ہوئی اور اس پہ کوئی رپورٹ نہیں آئی اور اس کو تو سینے سے نہیں لگایا گیا. یہ ہمارے تحفظات ہیں کہ ایک الیکشن، ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اوپر فوری طور پہ اسپیچ بھی اور اس کو ہم نے آسمان سے لگا دیا. ہم سوری، میں کوئی یہ توہین عدالت والا قصہ تو یہ ہے نہیں، ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں. کیا یہ جوڈیشل کمیشن نے، یہ الیکشن کمیشن نے جو کچھ کیا ہے اس کے اوپر کوئی ریکمنڈیشنز، کوئی صحیح طریقے سے بات کوئی نہیں ہے سر. شروع سے لے لیجئے، کیا 62 63 کے مطابق آپ نے امیدواروں کو اسکروٹنائز کیا؟ نہیں کیا نا. انہوں نے کیا کہا؟ الیکشن کمیشن نے خود کہا، انہوں نے کہا جی ہم سے نیب نے جو ہے کوآپریٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا جی ہم سے نادرا نے کوآپریٹ نہیں کیا، ایف بی آر نے کوآپریٹ نہیں کیا، آئی بی نے کوآپریٹ نہیں کیا. تو کیا اس چیز کے اوپر ہمارے سپریم کورٹ کو یا یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے ان کی ثوابدید نہیں تھی کہ یہ کہتے کہ کم از کم یہ معاملہ تو الیکشن کمیشن اکراس، دیکھیں ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ ہوا ہے نا الیکشن، ایک 1.2 بلین لوگ ہیں نا وہاں کے، کوئی شکایت نہیں آئی. الیکشن کمیشن نے اپنا رول ادا کیا. ایون ان افغانستان وہاں جج نہیں ہے، وہاں انتظامی لوگ کرواتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے والی تھیں، ہم نے نہیں دیکھی. فرض کریں جج بھی تھے تو ججز کو یہ جو ہے یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو ان کا کام ہے، آپ کے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے نا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے فیئر، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. صرف اسی چیز نہیں، فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ کام دیکھیں. فیئر فری کمیشن کی رپورٹ نہیں، جب امیدواروں کو آپ نے صحیح سیلیکٹ نہیں کیا تو یہ فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہے اور یہ نہیں کیا. جوڈیشل کمیشن عدالت نہیں ہے، جوڈیشل کمیشن ایک رپورٹ ہے. ایسے الیکشن کمیشن کو کلین چٹ ملنی چاہیے انصار عباسی صاحب. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان فخرو بھائی جس وقت اپوائنٹ ہوئے جی، تو دسمبر اور جنوری 2013 میں الیکشن سے کوئی 3-4 ماہ پہلے انہوں نے ایک پورا پیکج بھیجا پارلیمنٹ کو کہ جی یہ ریفارمز ہمیں امپاورمنٹ چاہیے. جیسے انڈیا کی الیکشن کمیشن بہت پاورفل ہے اور ہمارے پاورفل کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہر ایک کو خود اپوائنٹ کرنا، ٹرانسفر کرنا، ایون چیف سیکرٹری کو بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. وہاں حکومت کی پاورز ختم ہو جاتی ہیں. انہوں نے بہت بڑا ایک کمپریہنسو پیکج بھیجا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پارلیمنٹ کو. پارلیمنٹ میں لیڈ کری تھی پاکستان پیپلز پارٹی، اپوزیشن میں تھی پی ایم ایل این. دونوں نے انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی. فخرو بھائی کہتے رہے کہ خدا کا واسطہ اس لیجسلیشن ہونی تھی کہ اس لا کو پاس کریں. وہ پاس کیا نہیں گیا. تو ایک کمپرومائز جس قسم کی آپ نے کانسٹیٹیوشنل اور لیگل امپاورمنٹ تھی اس کے لحاظ سے جو ہوا، اس کمیشن نے یہ کہا کہ جو الیکشن ہوئے ہیں وہ جنرلی فیئر ہوئے. سر ایک بات بتائیں، جو کمیشن کے پاس پاور تھی کیا وہ استعمال ہوئی، ان پاورز کو استعمال کیا ہے جوڈیشل کمیشن؟ دیکھیں بالکل کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پی او آر میں انہوں نے اپنی یہ جو کمیشن تھا
اس کے ٹی او آر میں یہ شامل نہیں تھا کہ آپ نے ریکمینڈ کریں کہ ریفارمیشن کیسے ہونی ہے. ان کو یہ کام ان کو نہیں کرنا تھا. ان کا ٹی او آر میں 3 سوال تھے, ان تینوں کا جواب دے دیا انہوں نے. گلا آپ کو پتا نا, وہ کہتے ہیں ان کو تفتیش کرنی چاہیے تھی. دیکھیں مرضی ہو تو شاہ محمود کو چیف جسٹس بنا دیں, ایک کو چیف الیکشن کمیشنر جہانگیر کو, اور پھر یہ سیٹسفائی ہوں گے. اس سے یہ کے بغیر یہ نہیں سیٹسفائی. ابھی تک تو 3 چیف جسٹس آ چکے ہیں, یہ بھی تھوڑے دن انتظار کر لیں ان کی جو دھنائی. میری بات سنیے گا, یہ جو کمیشن تھا یہ چوائس کمیشن تھا پی ٹی آئی کا. اس کے ججز تھے, ججز لیڈ بائی ناصر الملک صاحب چیف جسٹس, چوائس ججز آف دا پی ٹی آئی. اور جو کوشچنز تھے تینوں چوائس کوشچنز آف بوتھ دا پارٹیز. تو اب گلا چوائس نادرا چیئرمین, نادرا کے چیئرمین کے ساتھ جو حشر کیا انہوں نے, وہ تو بیچارہ. بنی گالا میں کیا ہو رہا ہے آج پورا دن, کیا ہوتا رہا وہ بھی بتا دیں سر. اور آپ کی پوری پاکستان تحریک انصاف غائب کہاں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ 3-4 لوگ ہی ہارڈلی آپ ہیں جو ہر پولیٹیکل ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ زیادہ اتنا امبیرس نہ کر. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو مین لیڈرشپ آپ کو پتہ ہے چترال میں بیٹھی ہے, چترال میں بیٹھی تھی. وزیر اعلیٰ سے لے کے تمام جو ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ وہاں سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ لوگ کس چیز پہ شادیانے بجائے, مجھے بتائیں نا ذرا, 40 ارب روپے کی ایک دن میں کرپشن ہوتی ہے, اس کو کسی کا خیال نہیں ہے. 40 ارب جو نیب کے چیئرمین کے مطابق. بنی گالا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ نیب چیئرمین کہتا رہا. بنی گالا میں کیا ہو رہا ہے کل؟ بنی گالا میں کیا ہو رہا ہے؟ آج پورا دن کیا سرگرمیاں ہوتی رہی ہیں؟ عمران خان صاحب کل تبصرہ دیں گے, ایسا اس حوالے سے کوئی نہیں بات ہوئی. روز پولیٹیکل سرگرمیاں ہوتی ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. لیکن ایک بات یہاں کلیئر کر دوں, یہاں میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو ڈیسیجن آیا ہے, جو ڈیسیجن آیا اس سے ہمیں تقویت ملی ہے انشاءاللہ تعالی. اس سے زیادہ آرگنائز کریں گے اپنے آپ کو. اور یہ جو اسٹیٹس کو کا سسٹم ہے نا, اس کے خلاف آپ مزید کھڑے ہوں گے طاقت کے ساتھ. محمد زبیر صاحب, انصار عباسی صاحب, زیادہ یہ کھڑے ہوں گے آپ سمجھتے ہیں صرف جلدی سے کہ واقعی یہ کھڑے ہوں گے؟ ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں نا, ہمارے کوئی ماسٹر لگے ہوئے ہیں, شاید لطیف صاحب سے عجیب بات کر رہے ہیں. ہر بات آپ مجھ سے پوچھتی ہے کہ جی آپ بتا دیتے ہیں انسٹرکٹر ہے ہمارے. انہوں نے تو صرف الزام لگانا تھا کہ جی ان کے پیچھے فلات ہے. ہمارے پیچھے کون ہے؟ ہمارے پیچھے اللہ کی طاقت اور عوام, پاکستان کی عوام جو محرومی کے شکار رہی ہے 67-68 سے, جس طرح بے دردی سے ان کو لوٹا گیا ہے, محرومیاں ہوئی, ان کی محرومیوں کی وجہ سے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.